तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कहा था कि हज के हवाले से वॉइस मैसेज में आप कुछ इख्तिसार के साथ बता दें। तो वो इस तरह है कि 8 ज़िलहज्जा को मिना में 5 नमाजें अदा करना सुन्नत है। ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और 9वीं तारीख की फजर। बाज़ औक़ात 8 तारीख के बजाय 7 तारीख को ही मिना ले जाते हैं। ऐसी सूरत में 7 तारीख को मिना रवाना होने से पहले इहराम बांध लें। 9 ज़िलहज्जा जिसको यौम अरफा भी कहते हैं, 9वीं तारीख को फजर की नमाज के बाद मिना से अरफात के लिए रवाना होंगे। अरफात पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाएगी। वकूफ़ अरफात जो कि फ़र्ज़ है, इसका वक्त ज़वाल के बाद शुरू होता है। अरफात के मैदान में हाज़िरी हज का सबसे बड़ा रुकन है। जो शख्स मैदान अरफात में हाजिर न हुआ तो उसका हज नहीं होगा। नंबर 1, वकूफ़ की नीयत से गुस्ल कर ले। अगर आसानी से मुमकिन हो तो वकूफ़ अरफा की नीयत से गुस्ल कर लें। गुस्ल करना सुन्नत है। मैदान अरफात में जो मस्जिद नमरा है, इसके इमाम साहब 9वीं तारीख को ज़ुहर और असर की नमाजें ज़ोहर ही के वक्त में एक साथ पढ़ाएंगे। जो हुज्जाज इकराम मस्जिद नमरा में इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ें, उनको ये दोनों नमाजें इकट्ठी मिलाकर पढ़नी है। लेकिन अगर कोई शख्स मस्जिद नमरा के इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि वो अपनी नमाज अपने खेमे में अकेला या अलहदा जमात के साथ पढ़ता है, तो इस सूरत में वो दोनों नमाजें इकट्ठी मिलाकर नहीं पढ़ेगा। तीसरी बात यह कि वकूफ़ अरफा जो कि फ़र्ज़ है, इसका वक़्त 9वीं तारीख को ज़वाल के बाद शुरू होता है। इसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की हम्द व सना करें, दुआएं मांगें, दुरूद शरीफ और तलबिया पढ़ें और ये अमल मुसलसल जारी रखें। असर का वक्त होने पर असर की नमाज बाजमात पढ़ें और फिर खड़े हो जाएं। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त अरफात के मैदान में इंतहाई कीमती वक्त है। इस वक्त अल्लाह ताला की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। इलाहुज़ारी के साथ अल्लाह ताला से मांगें। अगर ज़्यादा देर खड़े न हो सकें तो जितनी देर खड़े होना मुमकिन हो खड़े होकर और फिर बैठ कर दुआएं मांगें। ये अमल मुसलसल मगरिब तक जारी रखना है। चौथी बात यह है कि अरफात के मैदान में गुरूब आफ्ताब तक ठहरना ज़रूरी है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स का ऊँट गुम हो जाए तो वो उसकी तलाश के लिए गुरूब आफ्ताब से पहले मैदान अरफात से बाहर न जाए। और अगर कोई शख्स बाहर निकल गया है और गुरूब आफ्ताब से पहले अंदर वापस नहीं आया तो इस पर एक दम यानी एक जानवर ज़िबा करना वाजिब होगा। पांचवी बात यह है कि अगरचे अरफात के मैदान में सूरज गुरूब हो गया और मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन आज मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मुज़दलिफ़ा पहुंचकर उसे इशा के वक्त में इशा की नमाज के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। छठी बात यह है कि अरफात की हुदूद में वकूफ़ करना फ़र्ज़ है। बाज़ हुज्जाज जो इनफरादी तौर पर हज करते हैं, इसी तरह बाज़ मुअल्लिम अपनी किसी ज़रूरत, मजबूरी या नादानी की वजह से बाज़ हाजियों के खेमे हुदूद अरफात से बाहर लगा देते हैं। हालांकि अरफात की हुदूद के अंदर वकूफ़ करना फ़र्ज़ है। अगर कोई हाजी बिल्कुल भी अरफात के मैदान के अंदर नहीं आया तो उसका हज अदा नहीं होगा। गुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मगरिब पढ़ें। बगैर अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। वहां पर पहुंचकर अगर इशा का वक्त हो गया हो तो मगरिब और इशा की दोनों नमाजें मिलाकर पढ़ें। चाहे तन्हा नमाज अदा करें या जमात से, यहाँ बहर सूरत मिलाकर पढ़ना वाजिब है। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा एक साथ अदा करने से पहले अजान होगी, फिर तकबीर और फिर मगरिब के फ़र्ज़, फिर इशा के फ़र्ज़ जमात के साथ पढ़ें। फिर मगरिब की सुन्नतें पढ़ें,
اس کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھیں اور پھر وتر پڑھیں. صرف ایک اذان ہوگی اور ایک مرتبہ تکبیر ہوگی. مزدلفہ میں ٹھہرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کریں. پھر آخری شب میں بیدار ہو جائیں. آج کی رات سونے کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور رونے کی ہے. جب صبح صادق ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو چکی ہے تو اول وقت میں فجر کی اذان اور باجماعت فجر کی نماز ادا کرنی ہوگی. فجر کی نماز کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کریں، دعائیں مانگیں، درود شریف و تلبیہ پڑھیں. یہ وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے جو واجب ہے. اس کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے. مزدلفہ میں ایک کام مستحب ہے، وہ یہ کہ مزدلفہ سے 70 کنکریاں چن لیں. کنکریاں چنے کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹھلی جیسی ہوں، زیادہ بڑی نہ ہوں. 10 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے اس میں مزدلفہ میں فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک وقوف کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. 10ویں تاریخ کو مینا میں صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. ایک ایک کر کے کنکری ماریں. کنکری دانے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں اور تکبیر پڑھ کر ماریں. تکبیر یہ ہے: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغمن للشیطان ورضن للرحمن. اگر پوری تکبیر یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کنکری مارے. کنکریاں خود جا کر مارنا واجب ہے. کسی دوسرے شخص سے کنکریاں مروائیں تو اس کا یہ عمل پورا نہیں ہوگا. اس کے ذمے واجب باقی رہے گا اور ایک دم دینا پڑے گا. ہاں اگر کمزور مردوں اور خواتین کو دن میں کنکریاں مارنا دشوار ہو رہا ہو تو وہ رات کو مغرب یا عشاء کے بعد یا درمیانی شب میں صبح صادق ہونے سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں. البتہ اگر کوئی مرد یا عورت ایسا بیمار یا کمزور ہو کہ وہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکے، یا کوئی شخص اپاہج، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو یا اندھا نابینا ہو تو اس کی طرف سے دوسرا آدمی کنکریاں مار سکتا ہے. 10ویں تاریخ کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے. یہ حج کی قربانی اور دم شکر کہلاتی ہے. آپ اسی نیت سے یہ قربانی کریں. 10ویں تاریخ کا تیسرا کام سر کے بال منڈوانا یا کٹانا ہے. مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سر کے بال منڈوا دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈوانے والوں کے لیے کئی بار دعا فرمائی. لیکن اگر کسی کے بال لمبے اور پٹے ہوں تو وہ ان میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوا سکتا ہے. سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کے بعد وہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی جو احرام باندھتے وقت لگی تھی. صرف ایک پابندی ابھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بیوی ساتھ ہے تو اس سے کوئی شہوت کی بات اور حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لیں. بال کٹوانے کے بعد غسل کریں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگائیں اور طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں. 10ویں تاریخ کو یہ تینوں کام ترتیب سے کرنے واجب ہیں. نمبر 1 بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا. نمبر 2 قربانی کرنا. نمبر 3 سر کے بال منڈوانا. اگر اس ترتیب کو کسی شخص نے بدل کر آگے پیچھے کر دیا تو دم واجب ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے قربانی کی جائے پھر سر منڈوایا جائے. 10ویں تاریخ کا چوتھا کام طواف زیارت ہے. یہ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا رکن ہے. طواف زیارت کرنے کے لیے اسی طرح طواف کریں. طواف زیارت ادا کرنے کا وقت 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک رہتا ہے. لیکن جیسے سہولت ہو ویسے کیا جائے. 10 یا 11 ذی الحجہ کے اندر طواف زیارت کر لیں. 12 کا رزق نہ لیں تو بہتر ہے. طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرنی ہے. اس کے اعمال بھی ویسے ہی ہیں جیسا کہ عمرے میں ادا ہوتے ہیں.
طواف زیارت اور حج کی سعی کرنے کے بعد واپس مینا آ جائیں، بلا ضرورت مکہ مکرمہ نہ ٹھہریں، البتہ اگر نماز کا وقت قریب ہو تو حرم شریف میں نماز پڑھنے کے بعد مینا روانہ ہو جائیں۔ مینا کی یہ راتیں ذکر اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی راتیں ہیں، توبہ اور استغفار کی راتیں ہیں، اس لیے ان راتوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ 11 ذی الحجہ کو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ البتہ کنکریاں مارنے کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، لہٰذا اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے کنکریاں مار لی تو وہ کنکریاں ادا نہیں ہوں گی۔ پہلے چھوٹے شیطان کے سامنے آ کر 5-6 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑیں اور کنکری مارتے وقت تکبیر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورضا للرحمن، اور ایک ایک کر کے ستون جو آج کل دیوار نما شکل میں ہے کہ جڑ میں کنکریاں مارے۔ کنکریاں اس حوض کے اندر گرنی چاہیے، اگر کوئی کنکری اس حوض کے باہر گر گئی تو وہ کنکری ادا نہیں ہوگی، اس کی جگہ دوسری کنکری مارے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد ستون سے ذرا دور ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد درمیانے شیطان کی طرف چلیں، وہاں پہنچ کر اس کو بھی اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارے۔ کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف ہٹ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد بڑے شیطان کی طرف آئیں اور اس کو بھی اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماریں، لیکن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، بلکہ کنکریاں مارنے کے بعد نکلتے چلے جائیں۔ تینوں شیطانوں کو ترتیب وار کنکریاں مارنا سنت ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، اور بعض حضرات اس ترتیب کو واجب کہتے ہیں۔ رات کو مینا ہی میں قیام کریں، بعد جماعت نماز کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، توبہ اور استغفار کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ 12ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل کر مکہ مکرمہ میں اپنے قیام گاہ پر آ جائیں، جیسا کہ آج کل یہی معمول ہے کہ 12ویں تاریخ کی شام کو مینا سے لوگ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص 12ویں تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا ہی میں ٹھہرا رہا اور صبح صادق اسے وہیں ہو گئی تو 13ویں تاریخ کو کنکریاں مارنا بھی اس پر واجب ہے، جس کے لیے زوال کی شرط نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد بھی ماری جا سکتی ہیں۔ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد ادب و احترام کے ساتھ مکہ میں قیام کریں، مسجد حرام میں جماعت کی نماز کا اہتمام کریں اور پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کریں، نفلی عمرے بھی کریں۔ اس کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر جا کر عمرے کا احرام باندھنا ہوگا۔ اس کے لیے 2 جگہ مشہور ہیں، ایک مقام جعرانہ ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے، دوسری جگہ مقام تنعیم ہے جو مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ زیادہ عمرے کے مقابلے میں طواف زیادہ کرنا افضل ہے۔ جس دن مکہ مکرمہ سے رخصت ہونا ہو اس دن ایک آخری طواف کر لیں۔ جو حضرات پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے وہ مدینہ طیبہ جائیں گے، اور جو حضرات پہلے مدینہ طیبہ جا چکے ہیں وہ اپنے وطن کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ آخری طواف طواف وداع کہلاتا ہے، اس کو طواف رخصتی بھی کہتے ہیں۔ اس طواف میں نہ استباح ہوگا، نہ رمل ہوگا، اور نہ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوگی۔ بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں اور ہر چکر میں استلام کریں۔ 7 چکر لگانے کے بعد 8واں استلام کریں اور اس کے بعد 3 ضمنی کام کرنے۔ نمبر 1، ملتزم پر دعا کریں۔ آج موقع ملے تو ملتزم سے چمٹ کر الہا و زاری سے دعائیں کریں۔ 2 رکعت طواف مقام ابراہیم پر پڑھیں اور اس کے بعد زمزم کا پانی پی کر دعا کریں، اور بیت اللہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے دل میں پھر حاضری کی تمنا اور آرزو کرتے ہوئے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، یہ حاضری میری آخری حاضری نہ ہو۔
باہر سے جانے والوں کے لیے یہ طواف وداع واجب ہے، لیکن اگر کسی خاتون کی معذوری کے ایام شروع ہو جائیں تو طواف وداع اس خاتون سے معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور طواف وداع کی طاقت نہیں ہے تو اس سے بھی یہ طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے۔ 10ویں تاریخ کا جو طواف زیارت ہے وہ کسی شخص سے کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی خاتون کو معذوری کے ایام شروع ہو جائیں اور اس نے اب تک طواف زیارت نہ کیا ہو تو طواف زیارت کے لیے وہاں اس کو ٹھہرنا ضروری ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے تو غسل کے بعد صاف کپڑے پہن کر طواف زیارت کرے، پھر صفا مروہ کی سعی کرے، اس کے بعد واپس آئے۔ اگر کوئی مرد یا عورت طواف زیارت کیے بغیر وطن واپس آگے ہوں تو جب تک وہ واپس جا کر طواف زیارت نہیں کریں گے تب تک شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے حرام رہے گی۔ اس لیے طواف زیارت کو کسی حال میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر واپسی کی تاریخ آ جائے تو درخواست کر کے اپنی تاریخ آگے بڑھا لیں اور اپنا عذر بیان کر دیں، لیکن طواف زیارت کیے بغیر ہرگز واپس نہ آئیں۔ طواف وداع کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جائیں۔ جو حضرات مدینہ طیبہ نہیں گئے وہ مدینہ طیبہ جائیں گے، اور جو حضرات مدینہ طیبہ پہلے جا چکے ہیں وہ چاہیں تو اپنے وطن واپس آ جائیں۔ الحمدللہ حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کو حج مبرور، حج مقبول اللہ پاک نصیب فرمائے۔ بندہ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان کو بھی آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔